अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM विद नादिया मिर्जा। नाम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, कराची की अगर सियासत की बात की जाए तो हर आने वाले दिन एक नई ऐसी खबर हमारे सामने आ जाती है जिससे गुमान ये होता है कि शायद अब कराची का जो पॉलिटिकल वैक्यूम है वो शायद वैक्यूम ना रहे, या गुमान ये होता है कि कराची में जो अनसर्टेनिटी है वो कम हो जाए, या कराची में जो इस तरह बेयकीनी के बादल छाए हुए हैं वो छटना शुरू हो जाए। कराची के सियासत की जो कराची की जो सियासी सूरत हाल है वो हमारे आपके सामने है। उसमें इस वक्त जो है जिस पॉलिटिकल वैक्यूम की बात करते हैं उसकी वजह यह है कि MQM जो बिला शिरकत गैर 80% कराची का मैंडेट होल्ड करती थी, अब वो अपनी उस पोजीशन पर नहीं है या अपनी उस शक्ल में नहीं है, उसके धड़ेबंदी हो गई है। ऑल्दो के PSP अपने आप को वो MQM का धड़ा नहीं कहती, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यही है कि वही लोग हैं, बीच में से उठ के गए हैं, आदतें भी वही हैं, चेहरे भी वही हैं, रवैये भी वही हैं, बातें भी ऑलमोस्ट आगे पीछे वही हैं। दूसरी बात, MQM हकीकी, जिसको MQM से जुदा हुए साल बीत गए, 92 की बात थी जिस वक्त MQM हकीकी बनी थी या बनवाई गई थी, उसमें से एक शख्सियत 2011 में MQM में वापस आ गई थी, आमिर खान साहब। उनके हवाले से भी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन एक और शख्सियत जिन्होंने अपने आप को एक उसूल पसंद कम से कम उस अब तक का इस लिहाज से एक सियासतदान करार दिया कि वो बिके भी नहीं, कहा यह जाता है कि वो बिके भी नहीं। आज वो राब्ते कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल क्योंकि इस जरूरत को जोर दिया जा रहा है कि कराची के हालात अगर बेहतर करने हैं, या जोर दिलवाया जा रहा है, दिलवाने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ हलकों से कि कराची की सियासत उसी तौर दोबारा बेहतर हो सकती है कि जो धड़ेबंदियां खत्म की जाए और एक दोबारा से ताकत बनाया जाए। मैं अगर MQM हकीकी के सरबरा आफाक अहमद साहब की बात करी हूँ, जिन्होंने ये अंदिया दिया है कि वो दीगर धड़ों के साथ बातचीत के लिए तैयार है और शायद MQM पाकिस्तान से उनके राब्ते भी हुए हैं या राब्ते वो करेंगे भी। मजीद बात जानेंगे। आफाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आफाक अहमद साहब। वालेकुम सलाम। आफाक अहमद साहब, मुझे वैसे ये बात समझ नहीं आई कि आफाक अहमद साहब जो अल्ताफ हुसैन को बड़े बड़े इल्जामात भी लगाते थे, जो एक राइवल भी रहे MQM पाकिस्तान के, और यकीनन MQM के उस वक्त एक MQM ही थी, और बड़े इंकशाफात भी करते थे PSP को लेकर। PSP के जो इस कायद हैं या उनके जो चेयरमैन हैं मुस्तफा कमाल, उनके हवाले से भी बड़ी बड़ी आप बातें करते रहे, उनके बारे में बड़े इंकशाफात भी करते रहे। अचानक आपको ये कैसे ख्याल आया रातों रात कि जी मिल जाएं, बात कर लें और दोबारा से एक हो जाए, एक टेबल पर आ जाए? ख्याल आया है या ख्याल डाला है किसी ने? आपने जो सवाल किया, एक तो मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी थी जिसकी वजह से आपने शायद ये नतीजा कर लिया कि मैंने किसी को एक करने के लिए कहा है। मैंने कहा था कि कौम का एक होना जरूरी है। जो हालात हैं उसमें कौम की तकसीम कौम को नुकसान पहुंचा रही है, और कौमों का एक होने के लिए मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का एक होना जरूरी नहीं होता। तो उससे इस वजाहत के बाद मेरा ख्याल है कि कोई कंफ्यूजन बाकी रहनी नहीं चाहिए। मैं कंफ्यूजन बाकी नहीं रहती आफाक अहमद साहब, अगर मैं वो प्रेस रिलीज भी ना पढ़ती जिस दिन MQM की रैली से कुछ दिन कबल कि आप MQM पाकिस्तान की रैली को सपोर्ट करेंगे। मैंने पाकिस्तान की रैली को सपोर्ट नहीं किया था। मैंने जिस मौकिफ के ऊपर जिस वजह से वो रैली निकाली गई थी उस मौकिफ की हिमायत हमारी पार्टी ने की थी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आफाक अहमद साहब, तो आप सिर्फ फर्क इतना है कि आप कान घुमा के पकड़ रहे हैं, मैं कान सीधा पकड़ रही हूँ। नहीं, मैं मेरे ख्याल है नहीं, कान घुमा के नहीं पकड़ रहा। मैंने जो बात कही है बहुत क्लियर है कि मैंने ये कहा कि कौम को एक होना इस वक्त हमारे लिए। चले मैं इसमें और क्लैरिटी ले, हो सकता है मैं क्लियर नहीं हूँ तो इसमें थोड़ा सा लेट्स ब्रिंग मोर क्लैरिटी इन दिस। अब मुझे ये बताइए, आप MQM पाकिस्तान से किसी किस्म का इत्तेहाद करने को तैयार है, हाँ या नहीं? मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर कौम के लिए जरूरी होता है तो हम गुफ्तो शनीद कर दें, ताकि आपस में जो तसादुम की कैफियत है वो खत्म हो, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ मिलती हैं। एक दूसरे की रिकॉग्निशन एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के साथ मुतसादिम रहें और उसका नुकसान कौम को हो। मैं यही तो पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि ये इतने अच्छे अच्छे ख्यालात कैसे बेदार हो गए? आप ही तो थे जो तसादुम की तरफ लेके गए थे, आप ही तो थे 92 में जिसने हकीकी बना दी थी, आप ही तो थे जिसने इस कौम को तकसीम किया था। आज ये उलट बातें कैसे? अच्छा नादिया, अगर आपको तारीख याद हो तो मैंने तो जिस वक्त
الطاف حسین صاحب سے علیحدگی اختیار کی تھی، اس وقت بھی میں نے پروفیسر حسنین کاظمی کو، ڈاکٹر انصاری کو بیچ میں ڈال کے تصادم سے گریز کرنے کی بات کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ آپس میں تصادم کی بجائے آپ تحریر، تقریر اور گفت و شنید کا راستہ اختیار کیجیے اور عوام کے اوپر چھوڑ دیجیے کہ جو لوگ جس کو سپورٹ کرنا چاہیں کریں۔ تو آج بھی اگر میں نے یہ کہا ہے کہ بھئی جب بھارت اور پاکستان بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں اپنے مفاد، اپنے قوم کے مفاد میں، اپنے عوام کے مفاد میں، تو اگر آپ 2 پولیٹیکل پارٹیز یا 3 پولیٹیکل پارٹیز یا 4 پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے لوگوں کے مفاد میں بجائے تصادم کے گفت و شنید کا راستہ اختیار کریں تو اس میں کوئی حرج تھوڑی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ گفت و شنید کا اگر ہم کوئی راستہ کھولنا چاہتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی ایک ہونے جا رہے ہیں یا کوئی مرجر کی طرف جا رہے ہیں۔ نہیں، مرجر نہ صحیح الائنس سے ہی نا، مرجر نہ صحیح الائنس سے ہی۔ تو میرا خیال ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ملتی ہیں اور کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے مفادات کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس میں کوئی راہیں بھی نکالی جاتی ہیں، کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ مرجر ہو گیا۔ میں نے تو مرجر بولا ہی نہیں نا، مرجر اور الائنس میں فرق ہے۔ مرجر یعنی آپ اپنی پارٹی ضم کر رہے ہیں، اپنی پارٹی آپ ختم کر رہے ہیں، الائنس یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل، ہمیں ملنا چاہیے، آپس میں گفت و شنید کرنی چاہیے، اس سے میں انکار نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، یہی تو میں آپ سے سننا چاہ رہی تھی، یہی بات آپ مجھے پہلے بولتے تھے کہ آپ اتحاد کے لیے راضی ہیں۔ نالی یہ تو دیکھیے، پہلے ہم نے الطاف صاحب کے زمانے میں الطاف کے لیے بھی کہا تھا، جب میں نے آپ سے بات کی اس شہر کے جو معتبر لوگ ہیں وہ گواہ ہیں کہ میں نے پروفیسر حسنین کاظمی کو اور ڈاکٹر انصاری کو بیچ میں ڈال کے اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ آپس میں لڑائی نہ کرو۔ آفاق صاحب، میں اس 92 میں اس میں جانا نہیں چاہتی، آپ نے بے شک کہا کہ لڑائی نہ کرو، تو پھر مجھے بتا دیں گے اگر آپ بتانا چاہیں گے کہ پھر لڑائی کس نے کی تھی، لاشیں کس نے گرائی تھی، ایم کیو ایم حقیقی کے اور ایم کیو ایم یہ مہاجر قومی موومنٹ یا ایم کیو ایم جو آپ کا کوشچن ہے اس کے اوپر ہم بہت لمبی بات کر سکتے ہیں۔ ہاں، میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اس وقت پھر ہم اس پہ نہ پڑھیں۔ آپ کے لیے اور عوام کے لیے، نالی آپ کے لیے اور عوام کے لیے ایک کوشچن میں اسی گفتگو میں چھوڑ دیتا ہوں کہ میں 8 سال جیل میں رہا اور میرے کارکنان اپنی دہلیز پر، اپنے گھر کی دہلیز پر بھی نہیں جا سکتے تھے اور ہم نے سیاست نہیں کی۔ اس 8 سال میں 5,500 لوگ قتل ہوئے اور اس 8 سال میں حکومت بھی تھی اور حکومت کی وہ تمام مشینری بھی تھی جو آج امن کے قائم کرنے کے تمام کریڈٹ لیتی ہے۔ آپ 8 سالوں کا ذکر کر رہے ہیں جس میں مشرف صاحب کی حکومت کی، مشرف صاحب نے ایم کیو ایم کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا تھا۔ میرے کوشچن کو یا تو آپ مکمل ہونے دیجیے یا پھر آپ میرے منہ میں اپنی زبان ڈال دیجیے کہ بھائی آپ الفاظ ڈال دیجیے، معذرت چاہتا ہوں، الفاظ ڈال دیجیے۔ مشرف صاحب تھے اس وقت۔ نادیہ، بات یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے اوپر یہ الزام لگا دینا کہ میرے آپس کے اختلاف کی وجہ سے لوگ قتل ہو گئے۔ 8 سال میں جیل میں تھا، اس 8 سال میں حکومت کی مشینری بھی تھی، اس 8 سال میں حکومتیں بھی تھیں، اس 8 سال میں یہاں پہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی تھیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس 8 سال میں 5,500 لوگ قتل ہوئے۔ آج امن کا کریڈٹ یقیناً آپ کسی کو دیں اور مجھے بھی خوشی ہے، دے دیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس قتل کے اندر بھی تو کسی کو آپ مورد الزام ٹھہرائیے۔ آفاق احمد کی وجہ سے تو اس 8 سال میں کوئی قتل نہیں ہوا تھا۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے یاد ہے انہی 8 سالوں کے دوران بیت الحمزہ کو بھی مسمار کرایا گیا، اسی 8 سال 5,500 افراد میرے جیل میں اسیری کے دوران، میرے ساتھیوں کی اسیری کے دوران قتل ہوئے۔ ان کا تعلق مہاجر قومی موومنٹ سے نہیں تھا، عام لوگ تھے، تو ان کا قتل کس نے کیا تھا اور ان کا قتل کن کی موجودگی میں ہوا تھا، اس پر بھی تو کوئی کوشچن دے دیجیے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال تو آپ چھوڑے جا رہے ہیں کرتا دھرتا کے لیے، کیا آپ اس سوال کا بھی جواب دے دیں گے کہ آپ تصادم کی راہ آپ نے اختیار نہیں کی تھی، تو 92 میں تصادم کس کا ہوا تھا، کس نے کرایا تھا؟ یہ جو جنگ کا میدان بنا ہوا تھا کراچی، یہ جو ایک دوسرے کی لاشیں گولیاں ماری جا رہی تھی گھروں کی دہلیزوں پہ لڑکوں کو، یہ کون کر رہا تھا؟ آج دے دیں آپ اس کا جواب۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ آج اگر امن ہے تو اس وقت بھی امن ہو سکتا تھا، اگر اس وقت لگامیں ڈھیلی کی گئی تھی تو اس کے پیچھے کوئی عوامل کار فرما تھے جس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے۔ ہم مختلف معاملات کے اوپر کمیشن بناتے ہیں، اس شہر کے اندر جو قتل و غارت گری ہے اس پہ کمیشن بنا کے اس کی رپورٹ بنائیے۔ یہ سانحہ مشرقی پاکستان سے کم تھوڑی ہے کہ یہاں پر 83,000 لاوارث لاشیں عیدی کے قبرستان میں دفن ہیں۔ وہ لاوارث پیدا نہیں ہوتا لیکن لاوارث مرے ہیں، ان کی لاشیں لاوارث حیثیت میں دفن کی گئی ہیں۔ کون لوگ ہیں وہ؟ اس پر کمیشن بنائیے، معلوم کیجیے۔ صرف آفاق کو یہ کہہ دینا کہ آفاق کے اختلاف کی وجہ سے قتل ہو گئے، اس شہر میں قتل و غارت گری آرکسٹریٹڈ تھی، کروائی گئی ہے،
اس کروانے کے بعد اس قتل و غارت گری کو بنیاد بنا کر اس شہر کو جو جس نہج پر پہنچایا گیا ہے اور اس کے بعد جو یہاں کے اسٹیک ہولڈر تھے ان کو بیک فٹ پہ لے جا کے کسی اور کو یہاں مسلط کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ خطرناک عمل ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آفاق صاحب, میں آپ کی باتوں سے 100% اگری کرتی ہوں کہ یہ تمام چیزیں انجینئرڈ ہوتی ہیں, یہ تمام چیزیں کروائی جاتی ہیں, لیکن جن سے کروائی جاتی ہیں وہ ہم میں سے ہی ہوتے ہیں نا, وہ کوئی آسمان سے تو اتر کے نہیں آتے. کبھی وہ آفاق احمد ہوتے ہیں اور کبھی وہ مصطفیٰ کمال ہوتے ہیں. دیکھیے آفاق احمد آپ کیے چلے جائیں, میرے آپ کے اس کہنے سے مطلب کوئی آفاق احمد کو عوام یہ نہیں کہتے گی کہ ہاں آفاق احمد, عوام کو بھی اب عقل ہے اور عوام اس وقت بھی سمجھتی تھی کہ اس شہر میں جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہے, کون سی طاقتیں کار آپ فرما ہے. بتائیے نا, آج آپ سچ بول دینا, آپ بتا دیجئے نا کون تھے, کون سی طاقتیں کار فرما تھی, کون سے وہ لوگ عوامل اس کار شہر فرما پہ تھی. آج قبضہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. نام کیوں نہیں بتاتے؟ جی آپ نیکسٹ پروگرام جو آپ کیجئے تو اس کے بعد میں تمام تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور میرے خیال ہے کہ ابھی جو پروگرام میں آپ نے میرے حوالے سے ڈسکس کی, میں نے اس کی وضاحت کی کہ دیکھیے. چلیں آپ کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے, ہاں یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی ہے. ٹھیک ہے, بس کافی ہے, میں آگے بڑھ جاتی ہوں. ڈاکٹر عشرت العباد سے رابطہ کیوں کیا آپ نے, کیا بات ہوئی آپ کی ان سے؟ نہیں, ڈاکٹر عشرت سے میں نے رابطہ نہیں کیا. وہ مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی وضاحت کرنے کے لیے فون کیا تھا اور اس میں انہوں نے وضاحت کی, کوئی حرج نہیں ہے. کیا وضاحت کی؟ وضاحت کو قبول کیا. جی کیا فون کیا, کیوں فون کیا, کیا وضاحت کی, کیوں وضاحت کی ضرورت پیش آئی؟ نادیہ, مجھے جو علم تھا وہ یہ کہ میرے والد صاحب کی جب انتقال ہوا تو اس کی تدفین میں مجھے شریک نہیں ہونے دیا گیا. میں جیل میں اسیر تھا اور مجھے پیرول پر لے کر آئے تھے, تو مجھے قبرستان نہیں جانے دیا اور میں کہتا رہا کہ دیکھیے میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اور مجھے تدفین اپنی موجودگی میں کروانا بہت ضروری ہے. لیکن مجھے راستے سے گاڑیاں ٹرن کی گئیں اور واپس جیل لے کر گئے. تو میں نے جب وہاں جو آفیسر ڈیوٹی پر تھا تو اس آفیسر سے جب میں نے پوچھا تو اس نے مجھے گاڑی جب روکی میرے اصرار کے اوپر تو فون آیا اور اس نے وہ فون گورنر ہاؤس کے نام سے سیو کیا ہوا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ دیکھیے گورنر ہاؤس سے پھر فون آیا گاڑی روکنے کے ساتھ ہی اور مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ گاڑی مت روکیں, آپ جیل لے کر جائیں. تو وہ بات ظاہر ہے کہ پریس کانفرنس میں کہیں کو مجھ سے ہو گئی اور وہ اس حوالے سے ہو گئی کہ میں وکٹم تھا, اس کے باوجود میں نے اپنی ذات کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی وجہ سے کوئی ڈاکٹر عشرت العباد کے خلاف بات نہیں کی, لیکن کسی کے کہنے پر جو زہر افشانی کی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈاکٹر عشرت العباد کو اپنی ذمہ داریوں سے ہٹانا پڑا ان کو اور وہ فارغ ہو گئے. اور اس کے بعد یہاں پر جو آیا وہ اس شہر سے تعلق رکھنے والا آدمی نہیں تھا, یا جو ہمارا جو سندھ کا لسانی معاہدہ ہے اس کے اگینسٹ اس کی خلاف ورزی کر کے ایک غیر مہاجر اور غیر سندھی کو, یعنی اربن اور رورل ایریا کا جو لفظ استعمال کیا گیا تھا لسانی معاہدے میں, اس کے خلاف یہاں پر ایک جنرل عمر صاحب کے بیٹے کو ان کو گورنر بنایا گیا. تو اس پر میں نے یہ کہا تھا, تو اس پر انہوں نے جب کسی جرنلسٹ نے ان کو بتایا کہ جی آفاق نے یہ شکوہ کیا کہ تم نے انہیں ان کے والد کی تدفین میں نہیں جانے دیا, تو انہوں نے فون کر کے مجھ سے یہ کہا کہ آفاق بھائی یہ کسی نے میرا نام استعمال کیا اور میرا اس معاملے سے تعلق نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے وضاحت کر دی, میں نے آپ کی وضاحت قبول کر لی, اس سے زیادہ میری کوئی گفتگو ان سے نہیں ہوئی. اچھا, کوئی آگے کی بات, کوئی ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز واپس آ کے ریزیوم کرنا, کوئی آپ لوگوں کے مزید الائنس کسی سے نہیں, ان کے پروگرامز ان سے پوچھیے. اور نہیں مطلب میرا مقصد ہے کہ وہ ان کے تحت کسی سے رابطے کرنا, کوئی میسیجز آگے کنوے کروانا, ایسا بھی کچھ نہیں. ان کے ذہن میں کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ مجھے نہیں معلوم, لیکن انہوں نے مجھے کال کی اپنے اس وضاحت کے لیے کہ میرا اس معاملے سے تعلق نہیں تھا کہ آپ کو تدفین میں شریک ہونے سے روکا گیا, اور گورنر ہاؤس کے نام سے وہ نمبر سیف تھا تو کسی نے مطلب گورنر ہاؤس کا نام یا میرا نام صرف استعمال کیا, میرا ڈائریکٹلی اس سے تعلق نہیں تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے وضاحت کر دی, میں نے آپ کی وضاحت قبول کر لی, بس ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے. آفاق صاحب ایک سیکنڈ ذرا مجھے مختصر سا بریک لینا ہے, جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو الطاف حسین کے صاحب کے حوالے سے بھی اور دیگر چیزوں پہ بھی مجھے آپ سے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین, مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں.
جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آفاق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کچھ مزید سوالات ہیں جو ہمیں ان سے ابھی جاننے ہیں. مجھے ذرا میں مزید بات بھی کروں گی، پاک سے زمین کے حوالے سے بات کروں گی، الطاف حسین صاحب کے حوالے سے بات کروں گی. لیکن جب آپ نے یہ گورنر صاحب کا ذکر چھیڑ ہی دیا ہے جو مسلم لیگ نون کے نئے گورنر ہیں، مجھے اور بھی کسی ایک پروگرام میں کسی نے یہ بات بولی ہوئی تھی کہ جی جو ایک لسانی معاہدہ تھا سندھ، پرٹیکولر سندھ میں اسپیسیفک، سندھ اسپیسیفک، اربن رولر، یعنی ایک اردو اسپیکنگ اور ایک سندھی اسپیکنگ. اگر وزیر اعلیٰ سندھی اسپیکنگ ہوگا تو گورنر اردو اسپیکنگ ہوگا، اور اگر گورنر اردو سندھی اسپیکنگ ہوگا تو وزیر اعلیٰ اردو اسپیکنگ ہوگا. ایسا ہی کوئی معاہدہ تھا؟ بالکل. یہ کس کے درمیان تھا؟ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اور یہاں کے جو اکابرین تھے اس وقت، جب یہ ممتاز بھٹو نے اردو سندھی فسادات کروا دیے تھے اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، تو رئیس امروی صاحب نے، شاید آپ کو یاد ہو، قطع لکھا تھا یہ اردو کا جنازہ دوم سے نکلے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایجوکیشن شروع ہو گئے تھے. تو پھر رئیس امروی صاحب، مولانا نورانی صاحب، پروفیسر غفور صاحب یہ سگنیٹری ہیں اس پہ، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب. تو یہ پھر بعد میں ایک لسانی معاہدہ ہوا تھا جس میں یہ طے ہوا تھا کہ اربن ایریا اور رورل ایریا کا جو ہے کوٹے میں 40 اور 60 کا تناسب ہوگا، اور اربن ایریا سے اگر گورنر ہوگا تو رورل ایریا سے وزیر اعلیٰ ہوگا. اس طرح کا ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کے ساتھ بھی اسی طرح کا تناسب تھا اور طریقہ تھا. تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں کمال اصفر صاحب کا انتخاب کرنا پڑا ان کو، اور بہت سارے لوگ یہاں موجود تھے. تو کمال اصفر کا انتخاب صرف اسی لیے کیا کہ وہ اردو اسپیکنگ تھے. اسی طرح ان کے نواز شریف صاحب کے لیے جب گورنر کی تعیناتی کرنی تھی تو سلیم ضیاء صاحب کی قربانیاں بھی کم نہیں تھیں، لیکن سلیم ضیاء صاحب کی بجائے ممنون حسین صاحب کا انتخاب کیا گیا، اس لیے کہ وہ دہلی سے تعلق رکھتے تھے اور اردو اسپیکنگ تھے. تو یہ مجبوری تھی. لیکن آج اس تمام معاہدے کی جو نہیں، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ آفاق صاحب، ایک سیکنڈ. ہمیں جو معلوم ہے، یا زبیر عمر صاحب خود بھی جو بتاتے ہیں اپنے حلقوں میں، کہ ان کا تعلق جو ہے وہ اربن سندھ سے ہے، یعنی وہ ایک اردو اسپیکنگ کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں. آپ اربن سندھ سے ہے، اردو کمیونٹی نہ کہیے، اربن سندھ سے ہے. دیکھیے، میں ایتھنک بیسس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کا قائل نہیں ہوں، لیکن ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. لیکن ہمارے ساتھ کیونکہ ہو رہی ہے تو اس کی وضاحت ڈسکریمنیشن پہ ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ کیونکہ ہو رہی ہے تو مجھے اس پہ بات کرنا ضروری ہے کہ دیکھیے، اربن سندھ کے اندر یہاں جو لوگ روزگار کے حصول کے لیے آتے ہیں وہ یہاں 500 روپے میں ڈومیسائل بنوا لیتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ اربن سندھ کے اسٹیک ہولڈرز ہو گئے. تو وہ کون ہے؟ ہمیں جی زبیر عمر صاحب کون ہیں؟ کہاں سے تعلق ہے؟ زبیر صاحب کا کراچی سے تعلق نہیں ہے، اور مطلب ہم یہ کہاں سے ہے؟ پنجاب سے تعلق ہے ان کا. اچھا ٹھیک ہے، چلیں اب میں آگے بڑھ جاتی ہوں. اب جی مجھے بتائیں، یہ جو آپ نے ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے کہ بہرحال آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کراچی کے امن کے لیے، صوبے کے امن کے لیے پارٹیز کا یا دھڑوں کا قریب آنا ضروری ہے. آفاق صاحب، کیا اس قربت کے لیے آپ انتظار کر رہے تھے کہ ایم کیو ایم کی، یعنی پاکستان ایم کیو ایم کی الطاف حسین سے دوریاں ہوں یا مائنس الطاف ہو جائے، اس کے بعد یہ قربتیں بڑھیں؟ میں تاریخ کو کتنی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ میں تو الطاف حسین کے زمانے میں پروفیسر حسین کاظمی کو، ڈاکٹر انصاری کو بیچ میں ڈال کے، ڈاکٹر اختر رضوی صاحب کو بیچ میں ڈال کے، میں تو خود پہلے الطاف صاحب کے زمانے میں، جس زمانے میں متحدہ تقسیم نہیں ہوئی تھی، اس زمانے میں کوشش کر چکا. مجھے آپ علیحدہ ہونے کے بعد جو ہے وہ اب میں پاکستان بننے کے بعد میں یہ کوشش کر رہا ہوں. میں نے تو اس زمانے میں ایک سیکنڈ میری عامر خان صاحب سے بات ہوئی تھی. میں جو آپ سے بار بار یہ بات کر رہی ہوں نا، اس کی وجہ یہ ہے، عامر خان صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ جب عامر خان صاحب ایم کیو ایم میں آ گئے تھے تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ آپ بھی آ جائیں اور آپ سے بھی رابطے ہوں اور آپ سے بھی بات چیت ہو. آپ نے ملنے سے، بات کرنے سے انکار کر دیا تھا. جی، میں نے آپ سے کہا کہ قوموں کا ایک ہونا، اس کے لیے پارٹیوں کا ایک ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. مسلم لیگ نون اور قاف اور سین اور فے اور شین سارے ہیں، لیکن کیا ایک دوسرے کو ڈنڈوں سے مار رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں؟ تو وہ بات میں نے کہی تھی کہ ظاہر ہے کہ میں سیاسی طور پر اختلاف ہے میرا، ختم بات. تو مطلب ضروری ہے کہ مفاہمت کے لیے یا شہر میں امن قائم کرنے کے لیے سب کا ایک ہونا ضروری ہو. ٹھیک ہے، مرجر نہیں ہو سکتا، الائنس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا ہی ہے. یعنی الائنس اور گفت و شنید کرنا یا آپس میں ایک دوسرے کی شکایتیں سننا
اور ایسا ماحول کریٹ کرنا کہ ایک دوسرے کے خلاف تصادم کی کیفیت پیدا نہ ہو، اس کو الائنس تھوڑی کہہ سکتے ہیں۔ نہیں تو آپ الائنس آپ یہ چاہتے ہیں، اچھا میں پھر اس سے یہ اخذ کروں کہ آپ ایک اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ایک بہتری اور ایک اچھی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں خالی؟ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو مہذب معاشرے میں تحریر، تقریر اور دلائل کی سیاست ہوتی ہے وہ کیجیے، ایک دوسرے کو ماریے مت۔ بس آپ اگر کسی جگہ پر بہتر ہوں گے اور آپ عوام کو بہتر ڈیلیور کر رہے ہوں گے، عوام آپ کی سب کرے گی، اس میں لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کسی کو ہاسٹیج بنا کر اپنے ساتھ تو نہیں رکھ سکتے۔ نہیں تو لڑ تو ابھی بھی نہیں رہے نا، مجھے نہیں اس میں کلیئر ہو رہی ہوں، لڑائی تو ابھی بھی نہیں ہو رہی نا، ابھی بھی ہے، فی الحال کوئی لڑائی نہیں ہے ایم کیو ایم سے فی الحال، ابھی بھی وہی صورتحال ہے، وہی کشیدگی ہے علاقوں میں، اچھا جس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ کشیدگی آپ ایم کیو ایم پاکستان کی حد تک ختم کرنا چاہتے ہیں یا پاک سرزمین کا نمبر بھی ہے؟ تمام لوگ جو آپس میں کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی تصادم کر رہے ہیں، ان کو ہم ظاہر کوشش یہی کرتے ہیں کہ تصادم سے گریز کیا جائے۔ اور میں نے کوئی یہ نئی بات نہیں کہہ دی، میں نے آج سے کئی ماہ پہلے ملیر میں تصادم ہوا تھا، اس وقت میں نے کہا تھا کہ بھائی تم آ جاؤ یہاں پر، اگر کوئی شکایت ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس کا ازالہ کرتا ہوں۔ نہیں آ سکتے ہو تو اس وقت متحدہ پاکستان اور لندن الگ الگ نہیں تھے، میں نے کہا میں 90 آ جاتا ہوں۔ تو میری اس بات کو آپ اس طرح لیجیے کہ بھائی میں نے اس وقت بھی کوشش کی تھی، ایسا تھوڑی ہے کہ الطاف سے علیحدگی اختیار کر لی تو میں کسی کے کہنے پر متحدہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ قربت بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا تو ہمیشہ سے انسٹانس یہی رہا ہے کہ مہاجروں کو آپس میں دست و گریباں نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پی ایس پی کے آپ نے جب میری بات ہوئی تھی آپ سے لاسٹ انٹرویو مجھے اچھی طرح یاد ہے، عمران خان کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ پاکستان میں یا کراچی کی حد تک آپ نے بات کی تھی کہ ایک نان اردو اسپیکنگ کو کیوں آپ لا کے یہاں کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں، یہیں سے کسی کو آپ بنا دیں، ہو سکتا ہے اس وقت آپ بھی امیدوار ہو، لیکن اب جو ہے وہ بہرحال مصطفیٰ کمال صاحب بھی کراچی کے لیڈر کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کو ایونٹ فیلڈ ملنی چاہیے، کام کریں۔ وہ آئے ہیں، لائے گئے ہیں؟ یہ وہ خود بتا دیں گے۔ نہیں آپ وہ تو خود نہیں بتاتے نا، جبھی تو میں آپ سے میں کسی اور کے بارے میں نے آپ سے کہا، اچھا مجھے اس پوری گفتگو کے اندر میں نے کسی اور کے بارے میں تو رائے دی، آپ نے مجھ سے عشرت العباد کے بارے میں کہا، میں نے کہا کہ ان کا پروگرام وہ خود بتائیں گے۔ نہیں رائے نہ دیں لیکن اپنا تجزیہ تو دے نا، اپنی انفارمیشن تو ڈسکس شیئر کرے نا، انٹرویو یہی ہوتا ہے نا کہ ظاہر میں آپ سے ویسے ہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ تو دیکھیے ابھی ان کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور وہ اپنے کام سے ثابت کریں گے۔ مجھے اتنی جلدی جو ہے وہ ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا کسی کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ اتنی جلدی تو نہیں ہے، 1 سال ہو گیا ہے آفاق صاحب، ایک سال میں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آیا ہے یا کوئی آیا گیا ہے۔ دیکھیے جس طرح کی ان کی سرگرمیاں ہیں اور جس طرح کی سپورٹ ہے اور جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کے بارے میں نے پڑھا اور دیکھا ہے، اس سے تاثر یہی جاتا ہے کہ ہاں جی اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہے۔ اور ابھی جس طرح مطلب تنزیہ اور مزاح کی اس میں کل بھوشن کے لیے کمنٹس لکھے گئے کہ کل بھوشن کو اگر سزا سے بچنا ہے تو وہ پی ایس پی میں چلا جائے، تو مطلب یہ تعصب تو عام ہے کہ اگر سزا سے بچنا ہے یا مقدمات سے بچنا ہے یا گرفتاریوں سے بچنا ہے تو وہاں چلے جائیں۔ تو اس سے تو تاثر یہی جاتا ہے کہ ہاں جی اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہے اور وہ کسی طرح بھی لوگوں کو جمع کر کے ایک گروپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ تاثر تو جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے کہ یہ تاثر تو جا رہا ہے، اور پھر یقیناً اگر وہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی لائے ہوئے ہیں یا ان کو پشپنائی حاصل ہے تو وہاں کی مرضی کے بغیر تو وہ آپ سے بھی رابطے نہیں کریں گے اور وہاں سے بھی آپ سے بھی ان کے ایک اچھے تعلقات اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک گرین سگنل وہاں سے نہیں مل جائے گا۔ لیکن بہرحال مشرف صاحب سے جب میری اگر بات آپ کے ذریعے یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے اگر ایک عام آدمی تک جاتی ہے، ایک عام کارکن تک جاتی ہے، اور اگر وہ تصادم سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اگر سپوز کیجئے کہ کسی کو پیٹرنائز کر بھی رہی ہے اپنے کسی الٹیریئر موٹیوز کے لیے، تو بھائی سارے کارکنان تو اس سے آگاہ نہیں ہوں گے، اور کارکنان اگر آپ کی بات کو سن کر تصادم سے گریز کرتے ہیں تو میں ٹارگٹ کو اچیو کر رہا ہوں۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین، مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آفاق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کچھ مزید سوالات ہیں جو ہمیں ان سے ابھی جاننے ہیں۔ آفاق صاحب، اگر کراچی کی میں بات کروں تو آج بھی ایم کیو ایم پاکستان ریلی نکالتی ہے تو الطاف حسین کے نعرے لگ جاتے ہیں، ان کے گانے بج جاتے ہیں، ان کے ترانے قومی بج جاتے ہیں۔ کیا یہ پاسبل ہے
کہ بزور طاقت الطاف حسین کی محبت کو عوام سے، کراچی کے عوام سے یا ان کے پرانے ووٹر سے، ان کے فالوور سے ختم کیا جا سکے، ان کا رول کراچی کی پالیٹکس میں ختم کیا جا سکے بزور طاقت؟ دیکھیے، جس طرح ان کے پاکستان کے پروگرام کے اندر نعرے لگے ہیں، تو اس میں جو لوگ اس وقت الطاف حسین سے لوگوں کو الگ سمجھ کر اور ان کی سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں، اب ان کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیے اس میں وہاں پروگرام میں اگر نعرے لگے اور نعرے لگانے والے نے جو نعرہ نہیں لگا رہا تھا اس کے ساتھ کوئی تصادم نہیں کیا، اور جو نعرہ نہیں لگا رہا تھا اس نے نعرہ لگانے والے کو نہیں روکا، تو کہیں کوئی معاملات تو ایسے ہیں کہ جو لوگوں سے پوشیدہ رکھے جا رہے ہیں۔ تو لیڈرشپ سے بھی کوشچن ہونا چاہیے، اور جو لوگ سرپرستی کر رہے ہیں ان کو بھی اپنے تمام معاملات کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے، بڑی پتے کی بات آپ نہیں ہے اس میں، بڑے پتے کی بات آپ نے کی ہے، اس پہ سوچنا ضروری ہے۔ اچھا، دوسرا مجھے بتائیں کہ 22 اگست پہ جو الطاف حسین صاحب کی تقریر تھی اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ انتہائی غلط اقدام تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا، بلکہ میں نے کہا ہے کہ یہ اس پر تو کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی بات کرے، اور اس لیے نہیں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ہم ڈر کے یہ بات کریں، یہ میرے باپ داداؤں کا بنایا ہوا وطن ہے، میرے لوگوں کی قربانیوں کا ثمر ہے، تو میں اس کے خلاف بات کرنے والے سے کوئی مفاہمت کروں یا اس کے اوپر ہم اب کوئی بحث کریں کہ نہیں یہ غلط ہے یا نہیں، غلط ہے تو غلط ہے، ختم۔ اس کے اوپر ہمیں جو دکھ اس بات کا ہے کہ عوام کو تو اس بات کے اوپر آپ شکوہ گلا کرتے ہیں کہ عوام الطاف ہے، بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا حکام نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ اگر الطاف حسین جیسے اور لوگ جنہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو گئے پاکستان کو زندہ باد کہنے سے کھلے عام انکار کیا، اگر وہ ملک دشمنی تھی تو ملک دشمنی میں بغاوت کا مقدمہ عام آدمی درج نہیں کروا سکتا۔ کیا حکام نے، کیا اداروں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی؟ حکام نے کیا ایسے افراد کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا؟ آپ ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بھی درج نہ کیجیے، آپ ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی اقدام قانونی طریقے سے کیجیے بھی مت، پابندی بھی مت لگائیے، اور اس کے بعد عوام سے توقع رکھیں کہ وہ وہاں جائے نہ، اور اگر وہ غلطی سے چلی عوام میں سے کوئی چلا جائے تو اس کو آپ سزائیں دیں، اس کو غدار ڈکلیئر کر دیں۔ بھئی آپ تو اپنی ذمہ داری پوری کیجیے، اس کے بعد اگر کہیں کوئی معاملات ہوتے ہیں تو پھر عوام سے آپ کو بہتر توقع رکھنی چاہیے۔ نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ پہلے تو اب جو الزامات ان پہ لگے ہیں تو دس از دا ٹائم کہ ونس فار آل ان الزامات کو ثابت کیا جائے اور ان الزامات پہ واقعی سزا بھی ہو، تاکہ ایک دفعہ یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ بالکل، میں نے آپ سے یہی کہا کہ حکام اپنی ذمہ داری پوری کرے نا پہلے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں ذرا اس پہ بات کر لیتی ہوں۔ یہ ایک جگہ میں الطاف حسین صاحب نے کہا کہ اگر معاملات ایسے ہی رہے تو سندھ میں مہاجر صوبے کی جدوجہد کا بھی آغاز کیا جا سکتا ہے۔ آپ مہاجر صوبے کے حق میں ہیں افاق صاحب؟ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ میں ابھی فی الحال بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا، اس پہ میں آپ سے کسی اور وقت مناسب وقت پہ بات کر لوں گا۔ یہ ایک حساس معاملہ ہے، اس پہ ہاں اور نہ دونوں چیزوں سے میں گریز کروں گا ابھی فی الحال۔ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ وقت آنے پہ اس کا جواب دیجیے گا۔ ایم کیو پاکستان جو شور مچاتی ہے کہ مہاجروں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، سندھ حکومت جو ہے اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے، آپ اگری کر رہے ہیں؟ استحصال ہو رہا ہے کیا اردو بولنے والوں کا سندھ میں؟ جی بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کچھ سندھ حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے یا کیا ہے؟ اس پہ تھوڑا سا اگر بتا سکیں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں، جو با اختیار ہیں، وہی لوگ حقوق غصب کر رہے ہیں۔ اور کون سے حقوق غصب ہو رہے ہیں ذرا مجھے بتائیں افاق صاحب پلیز۔ جی ایک پروگرام کے اندر ہی ساری چیزیں پوری نہیں ہو پائیں گی، میں آپ کو اگر اعداد و شمار بتا، آپ صرف لیاری کو لے لیجئے کہ لیاری میں جو میڈیکل کالج، جو یونیورسٹی، جو لا یونیورسٹی بنائی ہے، وہ لیاری، ابراہیم حیدری، ماری پور اور گڈاپ کے لوگوں کے ایڈمیشن کے لیے مختص ہے، لیکن لیاری کے لوگ ڈاؤ میڈیکل کالج میں اور کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ آپ یہ ڈسکریمنیشن اور جو پیسہ اس شہر سے کمایا جا رہا ہے اس شہر پہ لگانے کی بجائے آپ گڈاپ میں 129 ایکڑ کے اوپر
آپ ہاسپٹل بنا رہے ہیں 200 بیڈ کا، جبکہ وہاں پہ ان کی ٹوٹل آبادی اس جو ڈسٹرکٹ وہ گڈاف جو ٹاؤن کہلاتا ہے اس کی آبادی ہی ٹوٹل 15 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، 15,000 سے زیادہ نہیں ہے، سوری۔ 200 بیڈ کا آپ ہاسپٹل بنا رہے ہیں، اس شہر میں کالج نہیں ہے، اس شہر میں یونیورسٹیز نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کو احساس دلاتی ہیں کہ آپ کہاں اور کس طرح پیسے لگا رہے ہیں اور اس شہر سے کما کے لگا رہے ہیں۔ اس شہر میں 92 سے لے کر اب تک کوئی نیا کالج اور کوئی نیا اسکول تعمیر نہیں ہوا ہے، یہ ریکارڈ ہے۔ یہ کوئی میں کسی چیز کو ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں۔ 92 سے لے کر اب تک کوئی نیا اسکول تعمیر نہیں ہوا، کوئی نیا کالج تعمیر نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایک ریلی کا اور یا ایک جلسے کا بھی اناؤنس کیا ہوا ہے؟ جی 19 کو ہے، خواتین کا جلسہ ہے RCD گراؤنڈ میں، اور اس کے بعد جولائی میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیشنل پارک میں جلسہ ہے۔ اچھا، تو آپ اس اپنے آپ کو لگتا ہے آپ کو کہ کراچی میں آپ اتنی بڑی سیاسی قوت ہیں کہ آپ یہ سیاسی قوت کا مظاہرہ کر سکیں اتنی بڑی؟ 19 کے بعد انشاءاللہ پھر بیٹھ کے بات کریں گے اس پہ۔ اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ افاق صاحب آپ کے ٹائم کا ہم سے بات کرنے کا۔ ناظرین مختصراً یہ کہ حقیقتاً تو یہی ہے کہ جو سیاسی جو برف پگھل رہی ہے اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں، یقیناً ہے۔ اب وہ مفاہمت ہے، وہ مصلحت ہے، وہ ضرورت ہے، اس کی وہ کس کیٹیگری میں فٹ ہوتی ہے یہ آپ لوگ خود کر لیجئے گا، یا اس سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ جب مشرف صاحب سے ہم بات کر رہے تھے تو اس وقت ہر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ اس وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ کراچی میں موجود جو MQM کے جتنے بھی دھڑے ہیں ان کو قریب لایا جائے۔ چاہے یہ بات نہیں ہوتی کہیں بھی کہ ان کا مرجر کرا دیا جائے، بات ہوتی ہے ان کو قریب لانے کی، اور یہی بات آفاق صاحب بھی ہم سے کر رہے تھے کہ وہ قریب قربتیں بڑھانے کی بات اور نفرتیں کم کرنے کی بات، یہ فاصلے کم کرنے کی بات، اور یہی میرا خیال ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے کراچی کا حل تجویز کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے دل میں یہ خیال آ گیا ہے، تو ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ خیال آ گیا ہو، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں یہ لکھا جا چکا ہے اور اس پہ عمل درآمد کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ میں پھر یہ بات کروں گی کہ کراچی یونیورسٹی کی ملاقات ہمیں آپ کو سب کو یاد ہے، جس میں ڈاکٹر فاروق ستار وہاں پہ موجود تھے، مصطفیٰ کمال صاحب آئے تھے، دونوں کو ایک دوسرے کا پتہ تھا، دونوں کی سیٹس برابر تھیں، آگے پیچھے جو لوگ بیٹھے تھے وہ سب جانتے تھے یہاں پہ کون بیٹھے گا، یہاں پہ کون آئے گا، باقاعدہ مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہو گیا، مسافے بھی ہو گئے۔ لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ اگر یہ کراچی کے لیے اچھا ہے، کراچی کے عوام کے لیے اچھا ہے، سندھ کے لیے اچھا ہے، پاکستان کے لیے اچھا ہے، تو اس پہ اعتراض تو کسی کو نہ ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ پروگرام سے دیجیے نادیہ مرزا کو اجازت، اللہ حافظ۔